बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम, उसकी इनायत और उसके करम से हम प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में ज़ौक़ कुरान के मौजू पर लफ्ज़ फ़ुरक़ान जिन आयात में आया है उन आयात का लफ्ज़ी तर्जमा कर रहे हैं। और ये सूरत अल-बय्यिना के लफ़्ज़ वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिना के साथ इसका एक जोड़ बनता है कि वहाँ लफ्ज़ फ़र्क़ आया है और उसी से लफ्ज़ फ़ुरक़ान निकला है। तो अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी कि जिन आयात में फ़ुरक़ान का लफ्ज़ आया है वो उनका तर्जमा भी अर्ज़ कर दिया जाए। और उनका तर्जमा अर्ज़ करने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि फ़ुरक़ान का मदनी सूरतों में, और ख़ास करके ये जो पिछली बार प्रोग्राम मैंने अर्ज़ किया था उसके अंदर फ़ुरक़ान का जो माना बयान किया था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके मोजज़ात, यानी मोजज़ात जो हैं उनको कुरान करीम ने फ़ुरक़ान कहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसलूब को फ़ुरक़ान कहा है। आज जो अभी मैंने आयत पढ़ी है उसमें फ़ुरक़ान का लफ्ज़ है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। पिछली बार टाइम ना होने की वजह से वो सूरह आले इमरान का थोड़ी सी बात उसके ऊपर रह गई थी, वो मैं कंप्लीट करूँ, फिर जो आयत पढ़ी है इंशाअल्लाह उस पर जाते हैं। फ़ुरक़ान इब्न मंजूर अफ़रीकी एक फ़ुरक़ान के लफ्ज़ पर बात करते हुए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, हदीस में है कि मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास ए युफ़्रिक़ु बैनल मुमिनीन वल काफ़िरीन बितस्दीक़िही व तकज़ीबिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो रसूल हैं, मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात की वजह से लोगों के अंदर फ़र्क होता है मोमिनों और काफिरों के दरमियान। इसलिए ज़ात मुस्तफ़ा का नाम मुहम्मदुन वल फ़ुरक़ान, सुभान अल्लाह। फ़ुरक़ान का मतलब है ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर के अस्मा में से एक नाम है फ़ुरक़ान। अब अगर इस हिसाब से हम तर्जमा करें आयत का, जो पिछली दोनों प्रोग्रामों की आयतें हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि कुरान नाजिल हुआ है। और कुरान किस पर नाजिल हुआ है? इब्न मंजूर अफ़रीकी कहते हैं कि मुहम्मदुन अल फ़ुरक़ान, कि वो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाजिल हुआ है। तो यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ख़ुद फ़ुरक़ान है। तो हुजूर आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। और वो अनज़लल फ़ुरक़ान का माना, शायद किसी के ज़हन में बात, वो एक और सवाल ना उठ जाए, वो ये है कि अनज़ला का माना अता करना भी होता है और अनज़ला का माना आसमान से नाज़िल करना भी होता है। कुरान में आता है वअनज़ल लकुम मिनल अनआम समानियत अज़वाज, ये हमने फ़लाँ जानवर जो है आसमान से नाजिल किए हैं। वअनज़लनल हदीदा, हमने हदीद नाजिल किया है। तो इसका एक माना यह है कि अता किया गया है, और अता करने के माने अनज़लना के ये सारी कुतुब लुगत में है। तो हमने कुरान नाजिल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुरक़ान तुम्हें अता फ़रमाया है। प्रोग्राम लास्ट में मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम राज़ी ने ये जो कहा है ना कि मेरी तफसीर जो मैंने कहा है ये
ان حملہ کلام اللہ تعالی علیہ یفید قوت المعنی، وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے عین مطابق ہے، اس کا معمول، اس کا حمل جو ہے اس پر صحیح ہے، اور اس کے الفاظ کے اندر کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، الفاظ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ترتیب ساتھ دے رہی ہے، اس کا نظم ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو گئی، تو گویا امام راضی ایک جرت دے گئے ہیں کہ اگر ایک نئی تفسیر بھی ہو، یہ بچے بچیوں کو میں کہہ رہا ہوں، امام راضی نے یہ جرت دی ہے جو اس کے خلاف نہ ہو، قرآن کلام اللہ کے خلاف نہ ہو، احادیث کے خلاف نہ ہو، اور نظم قرآن کے خلاف نہ ہو، ترتیب قرآن کے خلاف نہ ہو، اور اس کی وجوہات ذکر کر دی جائیں جیسے امام راضی نے کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی عطا فرما دے۔ تو امام راضی یہ جرت دے گئے ہیں کہ ایک نئی تفسیر بھی ہو تو اگر پہلے کسی نے نہ بھی کی ہو تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، بشرطے کہ وہ قرآن کی تصریفی آیات کے خلاف نہ ہو، نظم قرآن کے خلاف نہ ہو، ترتیب قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ روح قرآن، روح اسلام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف نہ ہو، تو وہ تفسیر کرنی درست ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات تھی امام راضی کے نام پر مجھے جس پر دل چاہتا تھا کہ وہ نعرہ لگایا جائے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا وہ بات کر گئے ہیں یہاں۔ اور فرقان کیسے ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کیا ہوتا ہے؟ معجزات اصل میں صداقت نبوت کو ظاہر کرتے ہیں، حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور معجزات ملے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی اور معجزات ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات نے اور ان کی کتاب نے حق ثابت کر دیا، واضح کر دیا غلط کیا تھا اور صحیح کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نے اور آپ کی کتاب نے حق کے باطل کو واضح کر دیا۔ اور یہ لفظ فرقان اہل کتاب کے ہاں ایک خاص لفظ تھا، اور وہ یہ لفظ بولتے تھے اور جانتے تھے فرقان کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے جب پر یہاں فرقان کہا گیا تو اگلی پچھلی آیات میں روح سخن اہل کتاب کی طرف ہی ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ لفظ خاص ہے، کیوں ہے اس کا بیان آگے آتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو میں نے دو باتوں کو اشارہ کرنا تھا پچھلے پروگرام کے اندر، یہ باتیں رہ گئی تھیں کہ فرقان کا مطلب کیا ہے، ایک تو کھل کر واضح ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام راضی یہ حوصلہ دے گئے ہیں کہ نئی تفسیر کرنا کوئی بری بات نہیں اگر ان شرائط کے ساتھ ہو۔ وہ اپنی ساری شرائط بھی انہوں نے بیان کر دی، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر وہ پہلے ایک آیت آتی ہے ربوہ والی آیت، اس کے تحت بھی امام راضی نے یہ بیان کی ہے یہ بات۔ یعنی بہادر آدمی تھے، جیسے میں نے کہا نا، جن گوروں سے میری بات ہوئی انٹرفیتھ کے زمانے میں، جو امام راضی کو جنہوں نے کام کیا ہے اس پر، ازہر یونیورسٹی میں اور مراکش یونیورسٹی میں وہ کام کرنے والے تھے، کسی وقت میں ان کی باتیں سناؤں گا۔ آج وہ لفظ فرقان رہ جائے گا جو آیت پڑھی، میں اگر ان کی باتیں سنانے لگوں تو۔ ان کا وہ کہتے تھے گریٹ مین، بریو مین، اسی وجہ سے تھا کہ یہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ ربوہ والی جو آیت بقرہ کے اندر ہے اس کے تحت بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو میں تفسیر کر رہا ہوں نا، یہ مفسرین کو اور لوگوں کو ایک اجنبی سی تفسیر لگے گی، لیکن کہتے ہیں کیا ہے اجنبی، کیوں لگے گی؟ میں سیاق قرآن کے مطابق یہ تفسیر کر رہا ہوں، نظم قرآن کے مطابق تفسیر کر رہا ہوں، کلام اللہ کے عین اسلوب کے مطابق کر رہا ہوں، دین کی روح کے خلاف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کسی مفسر نے نہیں کی تو؟ سبحان اللہ۔ خیر، یہ ان کی شان ہے، وہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ تفسیر بالمعنی بہت سے اہل علم نے کہا کہ وہ ایک حرام ہوتی ہے کرنی، تو یہ جو تفسیر بالرأی، سوری میں نے کہا معنی شاید کہہ دیا، تفسیر بالرأی کرنا حرام ہوتی ہے، لیکن یہ جو امام راضی نے تفسیر کی ہے فرقان کی، یہ عین قرآن کے مطابق، تاریخ کے مطابق، آیات کے مطابق، نظم کے مطابق ہے۔ اب آپ شاید یہ بات ریئلائز کر گئے ہوں جنہوں نے میرے تینوں پروگرام پچھلے سنے ہیں کہ میں نے جب وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ سے شروع کیا تھا تو میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی اہل کتاب کی کہ وہ فرقان کو کیا جانتے تھے۔ ابھی میں آگے حوالے دوں گا کہ اہل فرقان، یہ فاروق اور فرقان، یہ سارے ان کے الفاظ تھے، ان کے ہاں کے الفاظ تھے۔ الف لام میم کی اصطلاحات کو وہ سمجھتے تھے، یعنی تاریخی معنی ہو تو پھر وہ تفسیر بالرأی نہیں ہوتی، وہ تفسیر قرآن بالقرآن ہو جاتی ہے۔ اصل چونکہ یہ جو گمراہ لوگ تھے نا،
انہوں نے قرآن کریم کی کچھ ایسی تفسیریں کر ڈالیں جس کی وجہ سے ہمارے اہل علم کو سخت شرائط عائد کرنے پڑے کہ اگر وہ سلف کے مطابق نہ ہو تو وہ تفسیر بالرأی کرنی حرام ہو جاتی ہے۔ اصل میں امام راضی اس بات کے مخاطب نہیں تھے۔ یہاں ہم میں سے کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی جرت دے اور قرآن کریم کا ایک نیا اسلوب ہو اس کو وہ بیان کرے تو وہ تفسیر بالرأی نہیں ہوتی۔ جہاں تفسیر بالرأی کی بحث ہے وہاں ان ساری باتوں کی وضاحت ہے کہ وہ تفسیر بالرأی کا کیا مطلب ہے۔ اب وہ تفسیر بالرأی کیا ہوتی ہے جو حرام ہوتی ہے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، اور وہ جو قرآن کریم کے اوپر کتابیں لکھی گئی ان میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ مثلا تفسیر بالرأی کی ایک میں جس کو حرام ہے وہ میں کہتا ہوں وہ کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگو ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان لاؤ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اللہ اکبر، ایک تفسیر ہو گئی، اقیم الصلاۃ رسول اللہ کی ذات، آتوا الزکاۃ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اب دوسری تفسیر، واقیم الصلاۃ، اے لوگو ایمان لاؤ، اے قائم رہو علی، قائم رکھو اپنی استقامت قائم کرو علی پر، وآتوا الزکاۃ، اور استقامت قائم کرو ان 12 اماموں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور پر کو ماننا، کسی کو جاننا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور اقیم الصلاۃ کے یہ خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ باتیں تھیں باطنیہ والوں نے نکالی، اسماعیلیوں نے نکالی، مصر کے اندر جب ان کی حکومت تھی ایسی تفسیریں سامنے آئیں، وہ باتیں آئیں، اس لیے پھر اہل علم نے وہ ذرا سخت شرائط کی کہ تفسیر بالرأی کرنا حرام ہے، اس کا وہ موضوع، وہ روح سخن ان اہل علم کا وہ اس طرف تھا۔ ورنہ امام راضی نے اگر نظم قرآن اور ترتیب کے مطابق ہو تو یہ بلا کا حوصلہ دے گئے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام راضی نے اس کی وہ تاریخ تو نہیں بیان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں رہنے کی وجہ سے یا لوگوں سے واسطہ پڑھنے کی وجہ سے جو میں نے 3 پروگرام کے اندر کی ہے۔ انہوں نے جو زیادہ زور دیا وہ اس بات پر ہے، کہتے ہیں الفرقان المعجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانزال هذه الکتب، کہ وہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کے اندر پہلے جو بیان کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی علامات، ان کو فرقان فرمایا گیا ہے، اور معجزات پر انہوں نے زیادہ امفساز کیا ہے۔ اب میں امام راضی کی خدمت میں ان کے ہاں یہ نذرانہ ہے کہ یہ جو امام راضی نے سورۃ آل عمران کے اندر لفظ فرقان کے تحت معجزات کے اوپر زیادہ زور دیا ہے اور بات کی ہے، چونکہ امام راضی ایک عظیم مفکر تھے اور ان کے مد مقابل معتزلہ تھے، اور معتزلہ معجزات کے منکر تھے، کرامات کے بھی آج بھی، اور معجزات کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر تفسیر کرتے ہوئے اور اپنی دیگر کتب کے اندر جہاں پر انہیں اس بات معجزہ کا موقع ملتا ہے، امام راضی کو، امام راضی علیہ الرحمہ کو موقع ملتا ہے تو امام راضی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے ان معجزات کو خوب بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامات کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ معتزلیوں کا ایک خاصا گروہ ہے جو معجزات کو نہیں مانتا، زیادہ تر معتزلی اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے۔ امام راضی کا اس پر بہت بڑا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام راضی کی قبر پہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اس لیے امام راضی نے فرقان کا معنی معجزات سے کیا ہے، لیکن اس سے کم از کم وہ جو میں نے بات کی تھی اس کا ایک حد تک وہ مجھے سپورٹ مل گئی، اس لیے پچھلے پروگرام میں ذرا دلیر ہو گیا تھا۔ اب جو آج میں نے آیت پڑھی ہے جس کے اندر لفظ فرقان آیا ہے، اب یہ قرآن کریم کی 4تھی آیت ہے جس کے اندر فرقان آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں نے قرآن شریف کھولا، وہ آیت نمبر میں نے یہاں نہیں لکھا، پتہ نہیں وہ پرنٹنگ میں رہ گیا ہے، تو یہ 29 آیت بنتی ہے۔ بسا اوقات ہے بعض لوگ مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بات آپ نے کی، وہ آیت پڑھی تھی، آیت کا نمبر نہیں بتایا، تو مجھے آج بھی یاد پڑ رہا ہے کئی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، شاید ان کے نمبر وہ میں نے نہیں بتائے۔
تو اس لیے میں نے قرآن یا ایھا الذین، اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اس پر ہماری بات ہو گئی ہے، محتاط رہو گے، احتیاط برتے رہو گے، اس کی عظمت کا لحاظ کرو گے، اس کی شان کا لحاظ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یجعل لکم، تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، نہیں اب وہ اس کا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ سورہ انفال میں اب وہ اس کے کچھ اور الفاظ ملاتا ہوں میں اس کے ساتھ، یہ کوئی تفسیر نہیں کر رہا، میں صرف سادہ ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے فرقان کا، اور وہ فرقان کے ساتھ کچھ اور الفاظ میں ملا رہا ہوں، اور وہ الفاظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہ جو دل میں آیا وہ ملا رہا ہوں، نہیں، سلف کا دامن صاف کیا لفظ ہے، سب دامن تھام کر، جیسے امام راضی کا دامن تھامبا ہے، اور ابن منظور افریقی کا، انہوں نے کہا ہے محمد الفرقان، وہ کدھر فرقان دیکھتے ہو، فرقان تمہارے سامنے کھڑی ہے، تمہارے سامنے چلتی پھرتی ہے، یہ فرقان ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور اسی کے لیے باقی سارے دلائل جو ہیں میں نے وہ ان کی صداقت کے لیے 114 صورتیں نازل کر دی ہیں، اس لیے کہ جب یہ بتائیں گے تو وہ میری ذات کے بارے میں، میری وحدانیت کے بارے میں، میرے اوصاف کے بارے میں بتائیں گے، میرے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں بتائیں گے، آخرت کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کے فرقان ہونے کے لیے میں دلائل بیان کروں گا، تو اب وہ فرقان کا پتہ چل گیا۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا، یہ آج جو ہے سورہ انفال بھی مدنی صورت ہے، اور اس کے مخاطب بھی اہل کتاب ہیں، منافقین بھی ہیں، اور پھر سچے مومنین کو ایک خاص ہدایت دی جا رہی ہیں۔ مومنین تو سارے ہی سچے تھے، لیکن منافقین بھی ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کا امتیاز کرنے کے لیے ہم یہ لفظ بول رہے ہیں۔ یہ لفظ فرقان کا بھی تقاضا ہے کہ یہ لفظ بولا جائے، کیونکہ ہم لفظ فرقان کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں ایک میں بات عرض کر دوں کہ منافقین کو ان کی ظاہری حالت اور ان پر چونکہ مسلمانوں والے احکام تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ان پر ایمان کا لفظ یا مومن کا لفظ آ جاتا ہے۔ یہ سورت النساء میں بہت سی آیات ہیں، اور چلتے چلتے آج کیوں نہ میں امام راضی کا ہی دوبارہ نام لے دوں، امام راضی نے اس کی وہاں پر یہ سارے وضاحتیں کی ہیں کہ مومن کا لفظ منافق پر ظاہراً اس کا اطلاق جائز ہے، اور قرآن نے اس کا اطلاق کیا ہے، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بعد کے الفاظ میں ان کے لیے قرآن اس کا رد کر دیتا ہے، اور پھر جو حقیقی مومن ہیں ان پر مومن کا اطلاق باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ النساء کے اندر اس کی پوری بات آئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے غلامان مصطفیٰ، اے مومنین۔ یہ اہل کتاب اور منافقین پر تعریض ہے، وہ اس لیے کہ میں نے تم پر بڑے کرم کیے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم محتاط رہو، اور محتاط کا مطلب کیا ہے اسی صورت میں؟ محتاط کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ ہے ان تتقوا اللہ کا معنی اسی کے اندر۔ اس لیے وہ ڈرنے والی بات جو ہے نا، وہ میں نے اس کو ذرا دوسرے معنی میں لیا کہ وہ ٹھیک ہے، دور جا کر بن جائے گی، لیکن یہ بات ہے کہ تم محتاط رہو، ایمان لاؤ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں زندگی دینا چاہیں، تو ان کی بات دھیان سے سنو، پورے خیال سے سنو، ان کی نافرمانی نہ کرو، یہ تمہارا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب متقین وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنیں، خیال سے سنیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان پر ایمان لائیں، لما یحییکم، جب وہ نئی زندگی ملے گی تو وہ متقی بن جائیں گے، وہ اہل ایمان بن جائیں گے۔ اور جب تم نے ان کی اطاعت کی، تم میری اطاعت کی، ان کی اطاعت کرنے میں بڑے محتاط ہو کر چلو، اور اگر تم نے وہ احتیاط کی تو پھر تم پر میں ایک کرم کروں گا۔ اب آیا فرقان کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا،
ان تتقوا اللہ. اب تو ان تتقوا اللہ کی یہ باتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے. واہ، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی حاصل کر لو گے وہ تمہیں زندگی عطا کر دیں گے. لما یحییکم، وہ تمہیں، یعنی اب تو تم چلتے پھرتے ہو نا مردہ، جب وہ تمہیں زندگی عطا کر دیں گے، زندگی مل جائے گی، ایمان لے آؤ گے. اب دیکھو میں تم پر کرم کیا کرتا ہوں. یجعل لکم فرقانا، ایک تو تھا وہ فرقان جو ذات مصطفیٰ تھی، ایک تو تھا وہ فرقان جو اسلوب مصطفیٰ تھا، جو بیان مصطفیٰ تھا. اب میں تم پر کرم یہ کروں گا، ان تتقوا اللہ، جب پہلی شرط پوری کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، تو وہ ذات مصطفیٰ کا فیض، اس کی خیرات میں تمہیں عطا کر دوں گا. اور وہ تمہیں کیا عطا کروں گا کہ تمہیں میں امت فرقان بنا دوں گا. سبحان اللہ، تمہیں میں چلتا پھرتا فرقان بنا دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرقان تھے اپنی شان کے مطابق، ان کے حال کے مطابق. انبیاء فرقان تھے ان کے حال کے مطابق. امام الانبیاء فرقان ہیں ان کے شان کے مطابق. اب امت فرقان بنے گی اپنی حالت کے مطابق. یعنی اس فرقانیت کا جو فیض ہے، جو کرم، جو خیرات ہے، وہ میں تمہیں عطا کروں گا اگر تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی حاصل کر لی اور تم متقی بن گئے. متقی کا میں نے بنا دیا ہے. تم نے ان کی بات کو دھیان سے سنا، ان کا خیال کیا، ان کی نافرمانی نہ کی، ان کے رنگ میں، ان کی اطاعت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا، تو میرا کرم یہ ہوگا کہ میں تمہیں فرقان بنا دوں گا. واہ! اب یہ چوتھی آیت ہے فرقان کی. بقرہ میں 2 بار، آل عمران میں 2 بار، وہ انبیاء کے لیے تھی. اور جب یہاں آیا تو چونکہ آخری نبی کی بات ہو گئی تھی، اب قیامت تک کو نبی تو آنا نہیں، اب فرقان کون ہوگا؟ فرمایا میں چلتے پھرتے حضور کے غلاموں کو فرقان بنا دوں گا. واہ سبحان اللہ. اور اگر تم نے وہ احتیاط کی تو پھر تمہیں فرقان بنا دوں گا. سبحان اللہ. اور یہاں پر ایک بات اور، پہلے ان تتقوا اللہ کہا ہے، پھر کہا تمہیں فرقان بناؤں گا، تم فرقان بن جاؤ گے، فرقانی امت ہوگے. اور یہ فرقان کی دولت تقوی کے راہ سے آتی ہے. واہ! فاسق و فاجر ہو انسائیڈ انر، اور آؤٹ سائڈ کفر اور شرک ہو تو فرقان بندہ نہیں ہو سکتا. فرقان بندہ تب بنے گا پہلے وہ متقی ہو. اور متقی کا ترجمہ میں نے کر دیا. تمہیں فرقان بنانا کیا مطلب ہے؟ فرقان کہ تمہیں کہہ دیا تم فرقان امت ہو، کرم ہو گیا، ختم ہوگی، سو جائیں، کھائیں پیئیں، عیش کریں، یہ مطلب ہے؟ نہیں، تمہیں فرقان بنایا ہے، امت فرقان ہے. اور وہ کیسے فرقان ہے؟ فرقان بنانے کا مطلب ہے کہ تمہیں دوسری اقوام کے مقابلے میں، دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں ایک ایسا خاص مقام، ممتاز مقام حاصل ہوگا کہ تمہاری ایسی ایک امتیازی شان ہوگی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی تم ہی امت ہو، اور نوع انسانی کی بھلائی کے لیے میں نے تمہیں مبعوث کیا ہے. سبحان اللہ. ساری امتیں، ساری قومیں، سارے ملک، سارے اقوام غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہوں گے، وہ ان کی ٹرننگ رانگ ہوگی، اور تم فرقان امت ہوگے، اور تمہیں لوگوں سے پیدا کیا گیا ہوگا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں صرف شان ہی نہیں دے دی گئی، تم پر صرف کرم ہی نہیں کیا گیا، بل اس کا معنی ہے تمہیں میں نے اپنا بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ قرآن کی کیا کمال آیت ہے. ساری آیتیں کمال ہوتی ہیں کہ وہ ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. واہ! اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے کام تم سے لینے ہیں. فرمایا تم فرقانی امت ہو. اور فرقان کا کیا معنی ہے کہ جیسے معجزات سے
ایک الگ الگ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی ذات سے بال برابر فرق، کسی کو کنفیوزنگ نہیں رہتی، اور کتاب سے، اللہ کی کتاب ہے کلام اللہ ہونے میں بال برابر کسی کو حق و باطل کے درمیان فرق جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تم فرقان امت ہو اخرجت للناس، تمہیں یہ بنایا ہے۔ ساری دنیا رانگ ٹرننگ لے تو لے، لیکن جب تم نے مصطفیٰ سے حیات لے لی ہے، اب تمہیں ہی صراط مستقیم پہ رہنا ہے، اور صرف رہنا ہی نہیں ہے، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، دوسرے لوگوں کو بھی حکمت اور مائز حسنہ سے اس لائن کے اوپر لانا ہے۔ یہ جو تمہاری رسپانسبلٹی تمہیں میں دے رہا ہوں نا، یہ وہ رسپانسبلٹی ہے۔ اور پھر تم انسان ہو، وَيَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر اس کام میں تم سے کوئی معاملہ اونچ نیچ ہو جائے تو میرے کام میں لگے ہوئے ہونا تو میں وہ تمہارے ختم کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ جو تمہاری کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم فرقان امت ہو؟ نہیں، صرف اس لیے نہیں، بلکہ تمہیں جو رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی دی گئی ہے، تم میرے ہو، میرا کام کر رہے ہو۔ جیسے قرآن نے دوسری کتابوں کے درمیان فرق واضح کر دیا ہے، معجزات نے سچے جھوٹے کے درمیان میں فرق واضح کر دیا ہے۔ اے فرقانی امت، جب تم انگلینڈ میں رہو گے، امریکہ میں رہو گے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے، تو تم فرقانی وہ ہوگے کہ تمہارے کلام سے، تمہاری باتوں سے، تمہاری دانش مندیوں سے کٹر سے کٹر دہریہ انگریز بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کی بات میک سینس کرتی ہے۔ یہ میرا تمہارا کرم ہوگا کہ میں نے تمہیں فرقانی امت بنا دیا ہے۔ اسی کو قرآن نے دیگر مقامات پر دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہاں بھی تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی اور ان پر کام کرنا ہے۔ اور پھر جب وہ کل قیامت کو اللہ کے حضور آئیں گے، کینیڈا کے لوگ، امریکہ کے لوگ، برٹن کے لوگ، تم وہاں ہوگے، فرقانی امت تو وہاں ہوگے۔ پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ کینیڈا کے لوگوں تک یہ بات پہنچی تھی، امریکہ کے لوگوں تک بات پہنچی تھی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں پہنچی تھی یہ بات، لیکن بات حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ پہنچی تھی۔ وہ فرقانی امت کہاں ہے؟ بلایا جائے ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے پھر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب وہ قیامت کا دن ہوگا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ ملائکہ نے جو کچھ لکھا ہوگا وہ آ جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، وہ انبیاء اپنی شان کے مطابق آئیں گے کہ ہم پر نازل ہوا، ہم نے ڈیلیور کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، یہ ذہن میں رہے اور اس آیت کو ملائیں۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء بینہم، پھر وہ فرقانی امت جو کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ میں رہتی تھی، ان کو بلایا جائے گا اور کہے گا لتکونوا شہداء علی الناس، اب تم بتاؤ کہ تم نے ان تک ڈیلیور کر دیا تھا یا نہیں؟ تو کرم یہ ہوا کہ پہلے متقی بنو، میں تمہیں فرقانی امت بنا دوں گا، تمہیں فرقان بناؤں گا۔ اب ہر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا اپنی ذات میں اپنے حساب سے چلتا پھرتا فرقان ہے۔ تو امام راضی کہہ گئے ہیں فرقان کا مطلب ہمیشہ کتاب نہیں ہوتا، کتاب نام ہو سکتا ہے، بندوں کا نام فرقان ہوتا ہے۔ اب امام راضی کا سہارا مل گیا ہے، اب تو میں اس بات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری کرتا ہوں۔ تو تمہاری امتیازی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کی اقوام کو تمہیں دیکھ کر پہچان لیں گے۔ ایک تو وہ ظاہری سبب سے پہچانیں گے۔ اب اس مسئلے کو میں بہت واضح کرنا چاہتا تھا، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو فرقان والے ہیں، یہ تو وکھرے لوگ ہیں، یہ دنیا کی عام اقوام سے علیحدہ قوم ہے، اور جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنما بنا دے گا، تمہیں ایک باعزت قوم بنا دے گا۔ یجعل لکم فرقانا، یہاں لفظ فرقان امت کے معنی میں ہے، وہ ایسی شان والی امت بن جائے گی جو امت فرقان ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امت محمدیہ ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ان کی تربیت فرمائی تھی۔
اب اس صورت کے اندر ان کو فرقان آپ نے بلایا اور ان کو زندگی دی اور ان کو وہ زندگی دی. سبحان اللہ, کیا زندگی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا. مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی کس قدر پختہ اور احمد تربیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر مشرکوں کے سامنے ان کو فرقان بنا دیا. وہ صحابہ کعبہ میں آتے تو ان کا اٹھنا بوٹنا بیٹھنا ہر بات مکہ اور عرب کے دنیا کے تمام لوگوں سے الگ تھی, اور دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ لوگ فرقان ہیں, ان کی ایک امتیازی شان ہے. سبحان اللہ. اب امت فرقان دو طرح سے ہے. ایک تو ہے ظاہری سبب سے, اس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں. ظاہری سبب کیا ہے؟ ٹوپی. ظاہری سبب کیا ہے؟ جبہ. ظاہری سبب کیا ہے؟ پاکستانی. داڑھی کو نہیں میں کہتا, گوروں نے بھی داڑیاں رکھی ہوتی, دوسرے مذہب والے بھی داڑھی رکھتے ہیں. خیر ان کا سٹائل الگ ہے, ہمارا سٹائل الگ ہے الحمدللہ. ایک تو ہے یہ ظاہری بات کو وہ دیکھ لے گا, اب دیکھ کے وہ کہے گا ہی از گڈ, ہی از نائس, فائن, بس اس سے امت فرقان بن گئی؟ نہیں. اب وہ ظاہری طور پر تو وہ ظاہری سبب ہے. اب فرقان کیا ہے کہ فرقان یہ ہے کہ یہ بندے ہیں فرقان, انہوں نے پڑھا ہے قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نزل علیک الکتاب. یہ دو آیتیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں. یہ بندے فرقانی صرف جبہ پانے سے نہیں, ٹوپی رکھنے سے نہیں, وہ تو ان کی ظاہری حالت ایک عارضی سا سبب ہے, اس سے چلو ایک ریکگنائزیشن ہو جاتی ہے. اصل فرقانیت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جاتے ہیں, دلائل اور حقائق, حکمت آموز باتیں, دلائل حکمت سے بڑی باتیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں, اور وہ اتنی بڑی تقریر ہوتی ہے, اتنے بڑے دلائل ہیں اس کے اندر, قرآن کے مختلف مقامات پر وہ ایک موتیوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں, ان کو تلاش کریں. میں نے پچھلی بار سورہ شعراء کا حوالہ دیا تھا کہ شعراء کے اندر فرعون نے دیکھا یہ تو ساری پارلیمنٹ ہی چلے گی موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے. حکمت سے بھرے ہوئے دلائل, موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دلائل دیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر وہ دلائل دیے, اور وہ دلائل ایسے تھے کہ ظاہری طور پر اگر وہ بندے نہ مانیں کہ کہیں نہیں مانتے, مگر دوسری جگہ جا کر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات حق کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فکری دلائل, حکمت برے دلائل, حقانیت کی بات, جس کو کہتے ہیں نا تلی تے سروں جمونا دشمن بھی مان جائے. یہ ہیں وہ کتاب کے اندر باتیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھیں, یہ ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. اب اس فرقانی امت نے پڑھا کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نزل علیک الکتاب بالحق وانزل الفرقان. اب یہ فرقانی امت کی دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو اچھی طرح سے, اگر سارے نہ صحیح تو ان میں سے ایک گروہ تو ہونا چاہیے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے اور سمجھے, کانفیڈنس ہو اس کے اوپر, کانفیڈنس سے قرآن کو پڑھے. پھر وہ کینیڈا میں, امریکہ, نیوزی لینڈ, دنیا بھر میں جب وہ قرآن کی اس بات کو بیان کرے تو وہ بات کے اندر آلریڈی اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ جہود کی وجہ سے اگر کوئی اپنے یہ سمجھے کہ میرا فریڈم چلا جائے گا, اس وجہ سے انکار کرے تو کرے, مگر ادھر جا کر اس کو کہنا پڑے کہ ہی واز ٹرو, ہی واز سیئنگ ٹرو, بات حق ہے. اگر کسی کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ نعمت سے نواز دے اور وہ اس قابل بندہ بن جائے کہ نازل ہونے والے قرآن, رمضان میں نازل ہونے والے قرآن کو ایسے سمجھ لے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سے, اسلوب سے, معجزات سے, اور ہمارے زمانے میں اولیاء کی کرامات سے, جب وہ کرامات کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, اس کے بعد میں پہلے اس کا ایک لیول بیان کر رہا ہوں, دلائل کے اعتبار سے ایسا بیان کرے کہ سننے والے حیران رہ جائیں اور ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ان تتقوا اللہ, تم ذرا اس طرف تو آؤ,
دھیان تو کرو، سمجھو اور سمجھاؤ تو صحیح۔ یجعل لکم فرقانا، پھر میں تمہیں امت فرقان بنا دوں گا، اسلوب بیان میں تمہیں سکھا دوں گا، تم وکھرے ٹائپ کے لوگ بن جاؤ گے۔ تمہارا کام سنانا ہوگا، منانا نہیں ہوگا۔ اور اس راہ میں اگر تم کہیں گر پڑے، اب میں اپنا ترجمہ کرنے لگا ہوں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ جب اس راہ پہ تم چلو گے، قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، پھر سمجھانے کے لیے چل پڑو گے، وہاں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں جب لوگوں سے فیس ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر کہیں تم گر پڑے تو میں تمہارا رب ہوں نا، میرا فضل بڑا عظیم ہے، میں تمہیں گرتوں کو تھام بھی لوں گا اور گرنے کے بعد تمہیں اٹھا بھی لوں گا۔ یہ میرا ایک اپنا ذوقی ترجمہ ہے جس کو میں مرادی ترجمے کا نام دیتا ہوں۔ یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، میں تمہیں سہارا دوں گا، اور اگر تم پھر بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے گر گئے تو میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، میرا جو فضل ہے وہ اتنا بڑا فضل ہے کہ وہ ساری دنیا جب گرتی ہے تو میں اس کو اٹھاتا ہوں۔ ولا یعود حفظہما، اب وہ بات اور طرف چلی جائے گی، ولا یعود حفظہما کی تعبیر کے اندر اس کو اگر سمجھو تو قرآن تعبیروں میں اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں فرقانی امت ہے، اور سورہ انفال چونکہ مدنی ہے تو یہاں منافقین پر اعتراض ہے۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرقان بنایا، امت کو فرقان بنایا، تو اس کے درجات ہیں، عام عوام کے درجات، عوام الگ قسم کی فرقان ہوں گے، عام پڑھے لکھے لوگ الگ قسم کے درجے میں فرقان ہوں گے، علماء الگ درجے میں فرقان ہوں گے، اولیاء کی فراست کے اعتبار سے الگ درجہ ہوگا، اور ایسے مسلم ان کے درجات ہیں۔ یہ فرقان کی دولت ہر ایک کے لیے اس کے درجہ کے مطابق ہے، یعنی ہر ایک بندہ اپنی احتیاط سے ایک امتیازی شان رکھے گا اور وہ فرقان بنے گا۔ علماء کی شان اگر دیکھیں سبحان اللہ، اولیاء کی شان دیکھیں سبحان اللہ، بصیرت یعنی وہ چیز جو دوسروں سے الگ کر دے، یہ سب فرقان کے ترجمے ہیں۔ اب وہ بصیرہ ہے، دوسرے الفاظ ہیں، وہ سارے اسی کے، یعنی قرآن ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کرتا چلا جاتا ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو دوسرے تمام 75,000 یا 76,000 الفاظ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور ہمارے کمپیوٹر کے زمانے میں تو اس پر بڑا کام ہوا کہ کیسے ورڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ فرقان ہو، خیر امت ہو، شہداء علی الناس ہو، فرقانی امت ہو، اب یہ فرقانی امت بنتی ہے، اور اصل فرقان امام الانبیاء ہیں، اور امام الانبیاء کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا، مگر یہ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی اللہ کے حضور، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ باتیں انہوں نے اور دعائیں بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ نعمتیں عطا فرما دے، اسلوب بیان فرما دے، فقہ بیان فرما دے، فقہ لغوی معنی میں، وہ جو ہماری فقہ ہے اس میں معنی میں امام ابو حنیفہ کی فقہ یہاں مراد نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ ایسی فقہ میں بیان کروں تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات خدا سے مانگ کے لی تھی، مگر اقرا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت الم نشرح لک صدرک بے مانگے عطا فرمائی تھی، اور یہ نعمت امت فرقان کو بھی عطا ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا بیان آتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ شرح صدر کی نعمت فرقانی امت کو بھی عطا ہوئی ہے۔ اب قرآن کو پڑھے، فرقان بندہ ہو، فرقان پڑھے قرآن اور شرح صدر سے سمجھ کر، اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہو علامہ البیان، جب اس کو بیان کیا ہے تو وہ فرقانی امت وکھرے ٹائپ کی امت بن جاتی ہے، خواہ وہ انگلینڈ میں رہتی ہو، نیوزی لینڈ میں، افریقہ میں، پہلے زمانے میں بھی، یعنی پہلے میں فکری بات عرض کر رہا ہوں، اور اس کی ایک خاص قسم پھر فرقانی امت کی ایک اور ہے۔ اور وہ فرقانی امت کیا ہے؟ یہ اہل علم نے ساری باتیں بیان کی ہیں، اور وہ فرقانی امت وہ کیا ہے وہ ایک دوسری بات ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت ہوتی ہے
اور روایت کے اندر کوئی راوی جو ہے نا وہ ذرا کمزور آ جاتا ہے اور پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے. مگر بسا اوقات راوی تو کمزور ہوتا ہے، محدثین نے تو اپنی ڈیوٹی ڈن کرنی ہے. جو ان کے اصول ان کے اپنے اصول ہیں، وہ قرآن کے اصول نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول نہیں بنائے، وہ محدثین کے احتیاط کے پیش نظر حفاظت حدیث کے لیے اصول ہیں. ان سے اختلاف ممکن ہے. اب وہ شافعیوں نے بنائے ہوئے ہیں اصول تو احناف ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ خدا رسول کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ان کے بجم میں جانا. امام راضی نے حوصلہ دیا ہے جو اس اصولوں ان قواعد کو جانتا ہے اور ڈیپلی جانتا ہے اور کمپیریٹیولی جانتا ہے، یہ بات اس کے سامنے آتی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ فرقانی امت کی شان کی ایک روایت ہے، مگر اس کے راوی اندر مسئلہ بن گیا، اس لیے پھر اس کے اوپر وہ لوگوں نے ذوف کی بات کر دی ہے. لیکن بہرحال میں انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرتا ہوں کہ یہ ذوف بنتا ہے کہ نہیں. اب فرقانی امت کی ایک شکل ایک میں نے بیان کر دی، دلائل بصیرہ. اب دوسری ہے، وہ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ہر عرس پر، بچپن سے لے کر ہم نے ہر عرس پر، ہر 11ویں شریف پر، جلسے میں اولیاء اکرام کا جہاں ذکر آیا، اس حدیث کو ہم نے سنا کہ فراست مومن جو ہے اس کے سامنے خیال سے بیٹھا کرو. دھیان، یہاں دیکھیں لفظ آئے اتقوا، یا مانا وہ ڈرنا نہیں آئے گا، نہیں، محتاط ہو کے بیٹھو. جو زبان پر ہے، دل پر ہے، دل پہ کنٹرول کرو، زبان پر کنٹرول کرو، ادب احترام کا خیال کرو، شیطانی خیالات وسواس نہ آئیں، محتاط ہو کے رہو. یہاں اتقوا کا معنی بھی کلیئر ہو گیا اور طریقے سے. اتقوا کا معنی ڈرنا نہیں ہے، یہاں پر اتقوا محتاط ہو کے رہو، حاضر ہو کر رہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. وہ کہتے تھے جب ولیوں کے پاس جاؤ نا تو حاضر ہویا کرو، حاضر ہو کے ہوا کرو. مطلب یہ تھا کہ تمہاری توجہ بٹنی نہیں چاہیے، دھیان کیا کرو کہ میں اللہ کی بارگاہ، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کیوں دھیان کرو؟ وہ عام بندہ نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو وہ نور عطا کیا ہوتا ہے اور وہ اس نور سے تمہارے قلب، تمہاری حرکات، تمہارے الفاظ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے دھیان نال بیاہ کرو. کیا اتقوا کا ترجمہ تھا. اب یہ اسی کا فیض ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، سنا رہا ہوں. احتیاط سے بیٹھو. مومن جو ہے اس کی فراست بڑی تیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نور عطا کیا ہوتا ہے. اب وہ البانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، چھوڑے اس کو، ضعیف کی بات میں بعد میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. اولیاء اللہ، یہ تفسیر القرآن کس کی ہے؟ ہاں ترمذی کی وہ روایت آئی ہے، سارے مفسرین نے اس کو لکھا ہے. وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں متوسمین سے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. وہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے. دور رس نتائج جو ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، وہ مومن دیکھتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. ولی اللہ کا لفظ نکال دیں. جو مومن ہے، جس نے قرآن، فرقانی بندہ کہہ لیں، یہ ایک نیا نام میں عرض کر رہا ہوں، فرقانی بندہ، جس نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کو پڑھا، سمجھا، اللہ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی، متقین کا بھی امام بنے، ان کو بھی اپنی طرف بلائے. وہ بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ دور تک کو دیکھتا ہے، وہ دور تک کی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو جب وہ دور تک کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مومن کی نظر. تو یہ مومن کی فراست ہوتی ہے، وہ بڑی دور تک دیکھتا ہے. عام مومن کی بات ہے جو عام عوام کا بندہ ہو. ہمارے ہاں ہم یہ بات مشہور ہے، ہم کہتے ہیں، یہ بات صحیح بھی ہوگی کہ ہم تو سوچتے ہیں، جو ہم لوگ ہیں نا، یعنی ہم لوگ کہہ لیں، ہم کا مطلب ہم ہی ہے، میں ہی کہہ لوں، ہم کا مطلب ہم ہے، ہم اپنی زبان بولنے والے. ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں 1-2 دن کی بات کو
کہ ابھی گھنٹے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یا ابھی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اس کو ہم نہیں سوچتے۔ تو ہم نہ اپنے آپ کو ذرا نیچے ثابت کرنے کے لیے انگریز کی فوقیت، چونکہ وہ ہمارے آقا رہے ہیں، ہم نے ایک غلامی میں وقت گزارا ہے، اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں انگریز 100 سال دور کی سوچتا ہے۔ انگریز سوچتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے، مگر یہ سوچ انگریز کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ فَإِنَّهُ یہ مومن سے آئی ہے، یہ مومن کی سوچ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرقانی کو سوچ دی ہے کہ یہ فرقان بندے کی یہ سوچ ہے کہ وہ دور سے سوچتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم، اور وہ نور کیا ہے؟ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ تو یارو، جب بندے کو نور عطا ہوا ہے، اس کا شرح صدر ہو گیا ہے، اس نور سے وہ اگر دور سے آنے والے وقت کے بارے میں اپنی فراست سے ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، نفع نقصان کو جانتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے، آج کے نفع نقصان کو بچا سکتا ہے، مہینے کے بعد، قیامت کے بعد کے نفع نقصان کو بچا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں اس کی یوں تعبیر فرمائی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہی نور جو سورہ اس کے اندر زمر کے اندر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو وہ تو بات قرآن میں بھی آئی ہوئی ہے، حضور نے اس کی تعبیر کی۔ اگر کوئی اس کو بیان کرنے والا بندہ اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ بندے کی وجہ سے تو ہم کہہ دیں گے، البانی صاحب کہہ دیں گے یا کوئی اور کہہ دے گا اس کا راوی ضعیف ہے، تو وہ تو قرآن کی آیت کو ضعیف کون کہے گا؟ وہاں پر تو یہی مضمون آیا ہوا ہے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر ان فی ذالک الآیات للمتوسمین سے کی ہوئی ہے۔ قرطبی ہو، طبر، ابن کثیر، سب نے اس کی تفسیر کی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس بندے کی وجہ سے اس کو ضعیف کو کہے تو 100 بار کہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ ضعیف نہیں ہے، اس کو قرآن کی تائید حاصل ہے۔ اور تحفۃ الاحوذی کے اندر مبارک بھوری نے جو اس کی تفسیر کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو فرقانی لوگ ہیں، جو فراسی لوگ ہیں، اولیاء، کہتا ہے کہ ظاہر الحدیث کا یہ مطلب ہے کہ وَهُوَ مَا يُوقِعُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ فَيَعْلَمُونَ بِذَلِكَ أَحْوَالَ النَّاسِ بِنَوْعٍ مِّنَ الْكَرَامَاتِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ نور سے مومن دیکھتا ہے، اس کی فراست سے محتاط رہو، یہ عوام کے حق میں تو یہ ہے کہ وہ دلائل سے سیانے بندے دور کی چیز کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اور اولیاء کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسے روشن اپنے نور سے فرما دیتا ہے کہ وہ کرامت کے ذریعے سے لوگوں کی باتوں کو وہ جان سکتے ہیں، اور یہ مطلب ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اب اس کا میں یہی اس کو چھوڑتا ہوں، اس کا باقی حصہ جو ہے انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ابھی تک ہم نے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب سے جو فرق کا لفظ، اس سے فرقان کا لفظ، اس تک جو پہنچے ہیں، اب ہم انبیاء، پہلے انبیاء، پھر امام الانبیاء، اب امت، یعنی انبیاء فرقان، امام الانبیاء فرقان اور امت فرقان۔ یہ جو امت فرقانی ہے، اب ان کے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان فرما دیا اسی صورت کے اندر۔ اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اسی کو کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔